बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। नाज़िम जोखियों केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध हुकूमत के 11 अफसरान का तबादला कर दिया, जिसके बाद मुराद अली शाह एक हंगामी इजलास बुलाते हैं और उसमें धमकाते हैं, धमकियां देते हैं वज़ीर आज़म को और वफाकी हुकूमत को। इनको ये आग क्यों लगी है और ये क्यों तकलीफ़ में हैं, और ऐसे कौन से 11 अफसरान थे जो इतने लंबे अरसा से सिंध में इन माफियाज़ का हिस्सा बने हुए थे, जिनको इमरान खान ने दूसरे सूबों में भेज दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की तलबी पर जो वकला बिरादरी है उसने सवालात उठा दिए हैं, और बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन साहब ने इस मामले पर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। और उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जो तलब किया गया है, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है, क्या उनको तलब किया जाना बनता है या नहीं बनता। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे सिंध पुलिस के जो DIGs हैं उनके तबादले पर भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि जो मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, NA 133 का इलेक्शन है, और NA 133 के इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं जमशेद चीमा और उनकी वाइफ मुसरत जमशेद चीमा, उन दोनों की अपीलों पर आज सुबह समाअत होगी लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस शाहिद वहीद साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो इस पर समाअत करेगा। दूसरी तरफ सानिया मॉडल टाउन केस के ऊपर भी जो JIT केस है उसके ऊपर भी समाअत होने जा रही है सुबह। तो इसी हवाला से NA 133 के हवाला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े एक्टिव होकर NA 133 में इलेक्शन लड़ रही है, और राजा परवेज़ अशरफ इसको लीड कर रहे हैं, और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ MPs भी साथ हैं। और आज उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर जो हमले किए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो जो लंदन में बैठा है बीमारी का ड्रामा करके और लंदन में वो भाग गया है, उन्होंने कहा कि हमारा लीडर भागकर लंदन नहीं गया। और ये जो कहते हैं कि हमने 30 साल पंजाब की खिदमत की है, NA 133 में जो लोगों के हालात हैं, ना वहाँ सीवरेज है, ना वहाँ पर कोई सड़कें हैं, ना वहाँ पर कोई नालियाँ हैं, तो ये सारे का सारा शहबाज शरीफ और नून लीग का ऐसा मामला था कि जो आज पूरी कौम समझ रही है कि इन्होंने पंजाब के लोगों के साथ जुल्म किया है। अब देखें ना, आपस में लग गए हैं और बड़े सख्त किस्म के लगे हैं, और कहते हैं कि एक बंदा इनकलाबी बना हुआ है, एक इनका भाई, और दूसरा भाई अपोजिशन के इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ जाता है। तो बड़ी आज कल भी कमर ज़मान कायरा ने कहा कि बैकडोर राब्ते आप ख़त्म करें, और पहले नवाज़ शरीफ अपनी जमात को इनकलाबी बना लें, फिर किसी और को इनकलाबी बनाते फिरें। तो आज भी उन्होंने बड़े सख्त जुमले कहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, सिर्फ बिलावल और शहबाज शरीफ वो अपोजिशन जो मामला है पार्लियामेंट में वहाँ वो इकट्ठे हैं। अब आप देखें ना, हमारा मीडिया भी और हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं वो कितने भोले हैं, और उनको ये लगता है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी इतनी औकात है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान का इरादा बदल देते, और वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारे मामले पर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से वो ब्लैकमेल हो जाएगा। क्या कोई सोच सकता है कि ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका से भी एक ख़ास ऑफिशियल पाकिस्तान आए हुए हैं, और भारत में एक जो अफ़गानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसको चाइना ने भी इनकार किया जाने से, पाकिस्तान ने भी इनकार किया, अमेरिका भी नहीं जा रहा। और अमेरिका के जो अफ़गानिस्तान के मामलात पर अब नए उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है अफ़गानिस्तान के मामलात पर, वो पाकिस्तान आया हुआ है। 3 रोज़ा दौरे पर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पहली दफ़ा पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। तो बड़ी चीज़ें हैं जो हुकूमत ने करनी है, इदारों ने करनी है। इस वक्त अफ़गानिस्तान का जो मामला है, फिर TTP के जो मामलात हैं, हुकूमत और इदारे इस मामले पर मसरूफ़ हैं, और अगले 3-4 दिन बहुत अहम हैं, और नहीं चाहते कि पार्लियामेंट में ये तमाशा करें, वहाँ पर ये गुंडागर्दी या फसाद करें और हमारा इमेज ख़राब जाए। जो इंटरनेशनल जो मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत के पास यही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना है, पहले भी मुश्तरका इजलास में इतना ज़्यादा बिल पास करवाए हैं, अब भी हो जाने हैं, 4 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कहना कि इत्तेहादी ये करेंगे वो करेंगे, इत्तेहादी क्या करेंगे? वो अपना हिस्सा लेकर बैठे हैं। वो कोई कौन से इमरान खान के खैर ख़्वाह हैं या वो कौम के खैर ख़्वाह हैं? वो अपना हिस्सा लेकर बैठे हैं, और वो जब तक उनको हिस्सा मिलता रहेगा वो नहीं बोलेंगे, उनकी ये औकात नहीं है। दूसरी तरफ जो मामला है
وہ ہے جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ سندھ پولیس کے اہم ڈی آئی جیز کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کو مختلف صوبوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ تمام جو ڈی آئی جیز تھے تبادلہ کیے گئے وہ اہم عہدوں پر تعینات تھے۔ مقصود احمد کی خدمات پنجاب حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ مقصود احمد کئی سال سے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کی سربراہی کر رہے تھے۔ نعیم احمد شیخ کی خدمات پنجاب حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں، وہ بطور ڈی آئی جی اسپیشل برانچ خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ثاقب اسماعیل میمن کی خدمات خیبر پختونخوا حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں، وہ بطور ڈی آئی جی ایسٹ خدمات انجام دے رہے تھے۔ ڈی آئی جی نعمان صدیقی کا تبادلہ بھی خیبر پختونخوا میں کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی سی آئی اے کے طور پر وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ جاوید اکبر ریاض کا پنجاب اور عبداللہ شیخ کا تبادلہ خیبر پختونخوا کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی جاوید اکبر ریاض بطور ڈی آئی جی ساؤتھ تعینات تھے۔ ڈی آئی جی عمر شاہد حامد کا تبادلہ بلوچستان کر دیا ہے، جو آئی جی سی ٹی ڈی خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ بڑے افسران تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مافیا کا حصہ بنے ہوئے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں، اس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک رپورٹ گئی تھی۔ 17 18 20 21 سالوں مختلف جو تھے، کوئی 21 سال کا وہاں پر تعینات ہے، کوئی 20 سال سے، کوئی 18 سال سے، کوئی 19 سال سے وہ تعینات تھے، اور وہ زرداری مافیا کے گینگ بن چکے تھے اور وہ زرداری مافیا کو سپورٹ کر رہے تھے، اسی وجہ سے تو وہ وہاں پر بیٹھے تھے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اس معاملے پر ہنگامی اجلاس بلایا۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کئی گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا، اور اس میں اہم بیوروکریٹس کے اچانک تبادلوں کے معاملے پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ نے اجلاس کے دوران تبادلہ کیے گئے افسران سے رابطے کیے۔ ذرائع کے مطابق سیکرٹریز نے سندھ میں رہنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اب جو ان کا تماشا سندھ میں لگا ہوا ہے وہ کہیں اور تو ہو نہیں سکتا۔ سندھ میں وہ خود بھی کھاتے ہیں، بلاول ہاؤس کو بھی بھرتے ہیں، وہ نہ پنجاب میں اس طرح کھا سکتے ہیں، نہ خیبر پختونخوا میں کھا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اجلاس ہوا، اس اجلاس میں مراد علی شاہ تھے، اور اس اجلاس میں سیکرٹریز جن کو تبادلہ کیا گیا، یہ ڈی آئی جیز کی بات نہیں ہو رہی، یہ بیوروکریسی کے جن لوگوں کا تبادلہ کیا گیا، ان سے چیف سیکرٹری نے رابطہ کیا، اور وہ مہان افسران کہتے ہیں کہ ہم یہیں خوش ہیں، ہمیں یہیں رہنے دیا جائے، آپ کے کوئی باپ کی جگیر تو ہے نہیں، یہ پاکستان ہے اور آپ پاکستان کے ملازم ہیں، اور جہاں وفاقی حکومت چاہے گی آپ کا تبادلہ کرے گی، لیکن وہ نہیں چاہتے۔ سیکرٹریز نے سندھ میں رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ مراد علی شاہ نے چیف سیکرٹری کو وفاقی حکومت سے رابطہ کر کے سٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو روٹیشن پالیسی کے تحت بیوروکریسی میں بھی اکھاڑ پچھاڑ کی، اور سندھ کی بیوروکریسی کے 4 اہم افسران کے تبادلے کر دیے۔ یہ ان 11 ڈی آئی جیز کے علاوہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے برسوں سے منظور نظر افسران کے تبادلے ہوئے۔ کاظم جتوئی کی خدمات خیبر پختونخوا، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سندھ حسن نقوی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن خالد حیدر شاہ کو پنجاب، اور زاہد عباسی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے بعد جو بڑی تکلیف ہے، اور ساتھ جو ڈی آئی جیز کے تبادلے ہیں اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے مراد علی شاہ نے، اور یہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ حل ہو، اور یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح سے یہ لوگ دوبارہ کہیں جائیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے تھے، اچھی خدمت کر رہے تھے، مزید بھی خدمت کرتے رہیں۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں جو گزشتہ روز گرفتار 3 ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کو ریمانڈ دیا گیا۔ عدالت نے 16 نومبر تک ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے، اور اس میں 11 ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا۔ وکیل مدعی عدالت نے استدعا کی ہے کہ مقدمے میں شکار کرنے والے 2 غیر ملکیوں کے نام بھی شامل کیے جائیں، جن کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا تھا، اور جو مہمان تھے بلاول ہاؤس کے ان کو بھی کیا جائے، اس میں مقدمے میں شامل کیا جائے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے پولیس کو بیان دیا کہ 2 غیر ملکیوں کے نام بھی دیے ہیں، عدالت غیر ملکیوں کو بھی مقدمے میں نامزد کرنے کا حکم جاری کرے۔ وکیل نے بتایا کہ پولیس نے تاحال مقتول ناظم جوکھیو کا موبائل فون اور خون آلود کپڑے برآمد نہیں کیے ہیں۔ تفتیشی افسر نے تاحال دفعہ 109 جو ابیٹمنٹ کا ہے وہ بھی ایڈ نہیں کی، اور شواہد چھپانے کی دفعات بھی شامل نہیں کی۔ تو یہ ان کی بدنیت ہی نظر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جب وزیر اعظم عمران خان کی بنائی جے اے ٹی کام شروع کر دے گی تو انشاءاللہ مدعی کے اور ان کے وکیل کے جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہوں گے، اور یہ سارا معاملہ آگے بڑھے گا۔
اب دیکھیں جو آج معاملہ ہوا، وزیر اعظم کو جس طرح طلب کیا گیا، پھر میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کی گئی اور یہ نظر آنے لگا تھا کہ آج شاید وزیر اعظم یا حکومت گھر چلی جائے۔ یہ ایک تو ہمارے میڈیا کا اس میں بڑا کردار ہے، اور میڈیا جیسے ہی کسی معاملے کو اٹھاتا ہے اور وزیر اعظم کے حوالے سے کون آیا، پھر کون کون سا وزیر اعظم گیا، جب کوئی وزیر اعظم سپریم کورٹ گیا اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، اب وہ وزیر اعظم ہے جس کو اسی سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے۔ آج وہی جو سپریم کورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ایک بااختیار وزیر اعظم ہیں، وہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ایسا کس وزیر اعظم کو ماضی میں بولا ہے کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یا سپریم کورٹ نے؟ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا اس طرح سے جو چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن ہے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے؟ اعتزاز احسن صاحب نے اس کے اوپر بڑی کھل کر بحث کی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جانا چاہیے، وزیر اعظم کو طلب کرنا نہیں بنتا تھا۔ یہ تو وزیر اعظم نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے وہ پیش ہوئے ہیں اور ان کو ہونا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے، حکم ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پیش ہونا ہے، ہر شہری نے یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب ایک قانونی رائے دیتے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وزیر اعظم کو طلب کرنا نہیں بنتا تھا۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ معاملہ ویسے بھی صوبوں کا ہے، یہ صوبائی معاملہ ہے، تو اس میں وزیر اعظم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا اس پورے سانحہ اے پی ایس سے دور دور تک کو لینا دینا نہیں ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ریاست کے ایک ستون کے سربراہ کو طلب کیا جائے، اور یہ جو معاملہ ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت اس معاملے کو دیکھ سکتی تھی۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو جب بلایا گیا اور افتخار چودھری نے جیسے ان کو گھر بھیجا، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس طرح معاملات نہیں چلتے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ سپریم کورٹ وزیر اعظم کو ڈائریکشن دے سکتی ہے، وزیر اعظم کو سزا نہیں سنا سکتی۔ کسی موقع پر سپریم کورٹ کے ججز کو مطمئن نہیں کیا تو یا سپریم کورٹ کی رائے مختلف تھی تو سپریم کورٹ کے جج بھی تو انسان ہی ہیں نا، ان سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جیسے ماضی میں یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے سزا دی وہ ایک خطا تھی، تو اس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کو بلانا، پھر ایسے ایشو کے اوپر بلانا، اور یہ روایت پہلے ہوتی تھی، اور جب جی چاہا وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کو بلا لیا، لیکن اب اس طرح کا جو معاملہ ہے ایسے ایشو کے اوپر بلانا نہیں بنتا ہے۔ اور جو اعتزاز احسن صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے قانون، جب ادارے ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، آنر نہیں دیں گے، تو معاملات پھر کیسے چلیں گے؟ تو دوسری طرف 5 دہشت گردوں کو، رپورٹ جو سامنے آئی ہے، 5 دہشت گرد جو اے پی ایس میں ملوث تھے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ ایک دہشت گرد ہے جس نے اپنی درخواست عدالت عظمیٰ میں فائل کی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے، تو اس وجہ سے اس کی پھانسی رکی ہوئی ہے۔ 5 دہشت گردوں کو اس میں سزا دے دی گئی ہے، اور پھر اس سانحہ کی وجہ سے ہزاروں دہشت گردوں کو قتل کیا گیا ہے، اور پھر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی وہ تیز ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کے یہ جو ریمارکس ہیں یہ وزن رکھتے ہیں، اور ان کی بات درست ہے، اور قوم بھی اس بات کو لے کر پریشان ضرور ہوئی ہے کہ اس طرح سے طلب کرنا جو ہے وہ کیا قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو اب ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب بہتر جانتے ہیں، سپریم کورٹ بہتر جانتی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے قانون کے مطابق ان آرڈرز کو فالو کیا ہے، اوبے کیا ہے، یہ ان کا ایک اچھی چیز ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔